आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों से मुतालिक अपीलों पर समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील दरखास्त गुजार सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया। मरकजी फैसले में कहा गया है आर्टिकल 175 के शिक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 9 मई वाक़यात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। कोर कमांडर्स हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घिराओ तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका है। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए हैं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 9 मई को एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश और शाम में भी यही कुछ हुआ। ये कल्चर बन चुका है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए। किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक सिक्योरिटी अफसरान पर भी होना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। 18वीं तरमीम में मार्शल लॉ और कवानीन का जायजा लिया गया। जो काम जो पार्लियामेंट का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? आप केस के इख्तियारात समाज से बाहर ना निकालें। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के करने की हैं। सलमान अकरम राजा ने लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस कल अदम करार देने के फैसले का हवाला दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। अदालती फैसलों में जो निशानदही की गई क्या उस पर कानून साजी हुई? जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए। आप जितने भी फैसलों के हवाले दे रहे हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हुए। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया। मार्शल लॉ में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हमेशा आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसले दिए। मरहूम जस्टिस वकार सेठ ने भी पेशावर हाई कोर्ट से अहम फ़ैसला दिया। मरहूम जस्टिस वकार सेठ के फ़ैसले का हवाला आलमी अदालत इंसाफ में भी दिया गया। उनके फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया। कोई अदालत आर्टिकल 175 के शिक 3 के बाहर कायम की ही नहीं जा सकती। सज़ा देने के अमल में जुडिशल इख्तियार को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने साफ, शफाफ और शानदार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, फिर भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की आइनी मुद्दत खत्म हो चुकी। वज़ीर आज़म को चाहिए था अपोजिशन लीडर से मुशावरत करते। जैसे ही पार्लिमानी कमेटी बनेगी हम अपने नाम भेज देंगे। पाकिस्तान की 175 पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज्यादा शानदार ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किए थे। हमारे बाद भी जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन किए उन सबको आईन कानून के मुताबिक अपना सर्टिफिकेट मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हमारा पूरा रिकॉर्ड आज भी FIA के पास है। कमीशन से इस्तदा किए आर्गूमेंट से पहले हमारे रिकॉर्ड हमारे पास हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और मेंबर बलोचिस्तान और मेंबर सिंध की मुद्दत मुलाजिमत कंप्लीट हो चुकी है। यानी 5 साल के 26वीं तरमीम के मुताबिक जो तरमीम हुई है ये चल रहे हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को कंसल्ट करके आप कंसेंसस पैदा करके 3 नाम आगे भेजते हर एक पोजीशन के लिए। आईनी तकाजा यह है कि 45 डेज के अंदर ये सारी वैकेंसी फिल हो। अभी तक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी। जो ही बनेगी इंशाल्लाह ताला मुझसे पहले अपना नाम उनको भेजेंगे, मेंबर सिंध के लिए, मेंबर बलूचिस्तान के लिए और इंशाल्लाह ताला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। मुल्क में नुमाइंदा हुकूमत के लिए शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम कल तक देगी। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं PTI इस वक्त इत्तेहाद में है। सबका मौक़िफ़ है कि नए इंतखाबात कराए जाएँ। इत्तेहाद के मुश्तरका फैसले में तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर खड़ी है। सबका ये मुश्तरका कि इसमें नया इलेक्शन किया जाए, ये हमारे अलायंस का वो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक अलायंस में है, तो जो हमारी एक कलेक्टिव डिसीजन होगी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बुनियादी मौक़िफ़ पे खड़ी हुई है। कल तक हम अपने नाम भी दे देंगे। मैंने बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में और उमर यूब साहब ने बहैसियत लीडर अपोजिशन इन नेशनल असेंबली रिटायरमेंट से पहले 26 से 16 जनवरी को हमने खत लिख दिए थे कि उसके लिए कमेटी तश्कील दी जाए ताकि नया इलेक्शन कमीशन जिसमें के में ये अहलियत हो। इस मुल्क में अगर आपने एक नुमाइंदा हुकूमत कायम करनी है तो उसके लिए सबसे जो अहम तरीन मरहला है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं अपोजिशन के इत्तेहाद के कदोहाल वाज़े नहीं, जब वाज़े होगा तो बात आगे बढ़ सकती है। ईवान से बाहर एहतजाज अभी प्री मेच्योर है। जब तक कोई इत्तेहाद नहीं हो जाता उस वक्त तक PTI के किसी धरने या एहतजाज में शामिल नहीं हो सकते। PTI अपनी मामलात खुद तय करती है और JUI अपने मामलात खुद तय करती है। ईवान से बाहर एहतजाज अभी तक प्री मैच्योर है। वजह उसकी ये है कि अभी तक जिस इत्तेहाद की बात की जा रही है उसके खदोखाल वाज़े नहीं। जब क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी तो
تو پھر آگے بات چیت یقیناً جو ہے نا ممکن. جب تک ہم کسی نظم میں کسی الائنس میں اکٹھے نہ ہوں, ہم کسی جلسے جلوس دھرنے اس میں فی الوقت شامل نہیں ہو سکتے. کہ اگر پی ٹی آئی جے یو آئی کو اتحاد موجود ہو تو پھر اس نظم کے نیچے جو ہے پہلے سے طے کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے خطوط لکھے جائیں گے, نہیں لکھے جائیں گے. تمام اگر ہم نے دھاندلی کو ایڈریس کرنا ہے تو پھر پورے ملک کی دھاندلی کو ایڈریس کرنا ہے. کراچی میں بے لگام خونی ڈمپر موت بانٹنے لگے. ماڑی پور میں مشرف کالونی کے قریب ایک اور شخص کی جان سے گیا. موٹر سائیکل سوار نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. ڈمپر ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا. پولیس نے ڈمپر تحویل میں لے کر تھانہ منتقل کر دیا. ڈمپر ڈرائیور کی تلاش جاری ہے. رواں سال کے 42 دنوں میں شہر قائد میں ٹریفک حادثات میں 102 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. کراچی کے علاقے بلدیہ لکی چڑھائی کے قریب مسافر بس کی موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر. حادثے میں حاملہ خاتون جاں بحق ہو گئی جبکہ 8 سال کی بچی زخمی ہو گئی. رواں سال ٹریفک حادثات میں خواتین بچوں سمیت 100 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے. عدنان راجپوت کی رپورٹ میں دیکھیے. بلدیہ لکی چڑھائی پر تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار فیملی میاں بیوی سمیت 2 بچوں کو رون ڈالا. حادثے میں 30 سال کی حاملہ خاتون جاں بحق جبکہ 8 سال کی بچی زخمی ہو گئی. جو کوچ ہوتی ہے اس نے جو ہٹ کیا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی 2 بچی ہیں چھوٹی سی. بھائی میرا جو ہے وہ زخمی ہوا ہے, شدید زخمی ہے. اہل خانہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے. ڈمپر والے ہیں یا کوچز والے ہیں, یہ جو ہے لوگوں کو کچل رہے ہیں. تو ہم یہی مطالبہ کریں گے گورنمنٹ سے کہ ہیوی ٹریفک کو لگام ڈالی جائے. اب جس طریقے سے یہ 2 معصوم بچے جو ہے اپنی ماں سے محروم ہو گئے ہیں. واقعے کے بعد ڈرائیور مزدہ سمیت فرار ہو گیا. پولیس نے تلاش شروع کر دی. کیمرہ مین فہیم خان کے ساتھ عدنان راجپوت, ARY نیوز, کراچی. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن عبداللہ موڑ کے قریب 3 نامعلوم افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. جی, صبح سے چوتھی گاڑی ہے جس سے آگ لگائی گئی ہے. یہ سرجانی عبداللہ موڑ کا علاقہ جہاں نامعلوم افراد کی جانب سے واٹر ٹینکر کو آگ لگائی گئی ہے اور ڈرائیور نے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی ہے. پولیس کی نفری وہاں پر پہنچ چکی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 3 نامعلوم افراد سڑک پر آئے, جہاں گڑھا موجود تھا وہاں کھڑے ہو گئے. جیسے ہی ٹینکر کی رفتار کم ہوئی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ تم نے پیچھے بندہ مار دیا اور پیٹرول سے بھری ہوئی بوتل ماری اور آگ لگا کر تینوں ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. اس وقت جو فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں موقع پر موجود ہے. واٹر ٹینکر تقریباً آدھے سے زیادہ جل چکا ہے اور آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور صبح سے یہ چوتھا علاقہ ہے جہاں پر جن گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے جی, ان میں سے کوئی بھی ہیوی ٹریفک کے زمرے میں نہیں آتی تھی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاؤ یونیورسٹی نے دوہرے ڈومیسائل پر 18 داخلے منسوخ کر دیے. سیکرٹری صحت کو خط لکھ دیا. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے انور. جی دیکھیں, سندھ کی سرکاری میڈیکل کالجوں کے اندر داخلوں کے حوالے سے اسکروٹنی کا سلسلہ بدستور برقرار ہے. ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے 18 MBBS کی اور 2 BDS کے داخلے منسوخ کر دیے. اس حوالے سے محکمہ صحت کے حکام کو خط لکھا تھا. محکمہ صحت کے حکام نے تصدیق بھی کر دی ہے. داخلہ فارم جمع کرانے کے لیے ستمبر کے پہلے ہفتے کی تاریخ دی گئی تھی, جبکہ ڈومیسائل کی میعاد 6 ماہ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. شہر کے تمام میڈیکل کالجوں کے اندر داخلے کا اختیار جو ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کو تشخیص کیا گیا ہے. زیادہ تر دوہرے معیار کے ڈومیسائل کراچی ضلع شرقی سے بنائے گئے تھے. امیدواروں کے انٹرویو کے بعد ڈاؤ یونیورسٹی کے انتظامیہ نے داخلے منسوخ کر دیے, جبکہ ڈاؤ یونیورسٹی کے انتظامیہ کے مطابق صرف حکومت کی داخلہ پالیسی اور پراسپیکٹر کے تحت میرٹ پر داخلے دیے جائیں گے. تصدیق کے بعد مجموعی طور پر 20 داخلے منسوخ کیے گئے ہیں. انور, آپ کا شکریہ. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. MQM نے ڈومیسائل سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. فاروق ستار کہتے ہیں کراچی میں پاکستان کے میرٹ کو قتل کیا جا رہا ہے. نون لیگ, PTI, جماعت اسلامی, ANP, JUI سب کو کراچی کے طلباء کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. کراچی میں 55% ہوں گے وہ لوگ جن کے والدین نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اقلیتی صوبوں سے ہجرت کی, لیکن باقی 45% یہاں ماشاءاللہ ہمارے سندھی بولنے والے, پنجابی بولنے والے, پشتو بولنے والے, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, پوٹاہاری, گلگیتی, بلتی, یہ مختلف زبانیں بولنے والے اب کراچی میں رچ گئے, بس گئے. ان کے بچے بھی اب یہاں سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں. انہیں بھی اسی تلوار سے بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے, جو کہ اب میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے ریزلٹ جس طرح کے آ رہے ہیں. لاڑکانہ, نواب شاہ اور ایون جو فیڈرل ایجوکیشن بورڈ ہے اس کے ریزلٹس الحمدللہ 70, 75, 80, 85% ہیں. قومی خزانے کو 70% ہم دیں, صوبائی خزانے کو 95% ہم دیں. پھر میٹرک بورڈ ہمیں بے دردی سے کاٹے, انٹرمیڈیٹ بورڈ ہماری
روح کو فنا کر دے. یہ پاکستان کی میرٹ کا قتل ہو رہا ہے. PMLN ہو, PTI ہو, جماعت اسلامی ہو, JUI ہو, ان ساری سیاسی جماعتوں کو اب کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ, طلبہ و طالبات کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ڈومیسائل سسٹم ختم کیا جائے. انٹرمیڈیٹ اور میٹرک بورڈ اور جہاں ان کی رہائش ہو, ID کارڈ سے جو بات آتی ہے اس پر انہیں داخلے دیے جائیں. ان تمام میڈیکل کالجز جو کراچی میں اور جامعات کراچی میں ہیں, ان کا فی اسٹرکچر بھی جو اندرون سندھ کی جامعات کا فی اسٹرکچر اس کے برابر لائے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے MQM کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا. MQM داخلی تضادات سے توجہ ہٹانے کے لیے الزامات کی سیاست کھیل رہی ہے. شرجیل میمن کی جانب سے کہا گیا نفرت کی سیاست نے متحدہ کو تقسیم در تقسیم کیا. سینئر صوبائی وزیر کی جانب سے کہا گیا MQM کے لیڈران اب بھی باز نہیں آ رہے. متحدہ لیڈران رہ رہ کر نفرت, تعصب, تقسیم اور فریب کی سیاست کو ہوا دیتے ہیں. شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کے عوام MQM کی حقیقت جان چکے, بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں. کراچی تمام پاکستانیوں کا شہر ہے. متحدہ کراچی کا ٹھیکیدار بننے سے گریز کرے. شرجیل میمن کی جانب سے کہا گیا کہ کراچی کے بچے ہمارے بھی بچے ہیں. عوام جانتے ہیں کراچی کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب کے بجائے بندوق کس نے دی تھی. کراچی پر دہائیوں تک حکمرانی کرتی رہی, آج حقوق کی بات کرتی ہے. شرجیل میمن کہتے ہیں سیاسی مفادات کے لیے متحدہ ہر دور میں کراچی کے عوام کے جذبات کا بدتر استعمال کرتی رہی. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نیشنل اسٹیڈیم 4 ماہ دن رات کی محنت کے بعد چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار. آج اسٹیڈیم کا افتتاح ہوگا. تقریب میں عوام کا داخلہ مفت ہوگا. گلوکار علی ظفر, شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا تقریب کو 4 چاند لگائیں گے. اسٹیڈیم اب تک کیا کام کیا گیا جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کراچی والوں ہو جاؤ تیار, نئے اسٹیڈیم میں ایکشن ہوگا لگاتار, ویو ملے گا شاندار. 4 ماہ کی انتھک محنت, ورکرز نے غیر معمولی سپیڈ دکھائی اور اعلیٰ معیار کا اسٹیڈیم تیار کر دیا. اسٹیڈیم کا افتتاح آج ہوگا. افتتاحی تقریب میں عوام کا داخلہ فری. گلوکار علی ظفر, شفقت امانت علی اور ساحر علی بکا تقریب کو 4 چاند لگائیں گے. السلام علیکم. کراچی نیشنل بینک اسٹیڈیم میں بھائی آ رہا ہے. اسٹیڈیم میں دھوم مچانے, میلہ لوٹنے, سیٹی بجانے, تو سب پہنچے, بہت شکر لگے گا. بہت سارا میوزک انجوائے کریں گے انشاءاللہ. آپ سب لوگ آئیے اور بہت سارا ہلا گلا مل کے کریں گے. اور ہم آ رہے ہیں آپ کے لیے پرفارم کرنے. سو بی دیئر اینڈ بیٹر بک یور سیٹس. ایونٹ میں شاندار لائٹ شو ہوگا. آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھے گا. اسٹیڈیم میں نئے پویلین کی عمارت بنائی گئی جس نے اسٹیڈیم کی خوبصورتی دگنی کر دی. شائقین کی سہولت کے لیے نئی کرسیاں نصب کی گئیں. انٹرنیشنل معیار کی سکرینز بھی لگائی گئیں. شائقین کو بہتر ویو دینے کے لیے جنگلے ہٹا کر نئی گرلز بھی لگائی گئیں. جدید لائٹس نے اسٹیڈیم کی شان میں اضافہ کر دیا. ہاسپٹیلٹی باکس کی بھی اپ گریڈیشن مکمل. شائقین کرکٹ اور کھلاڑیوں کے لیے سہولت میں اضافہ کیا گیا. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں دونوں اسٹیڈیم مکمل ہونے پر جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. تنقید کے باوجود پوری ٹیم نے مشن سمجھ کر کام کیا. چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کراچی ٹرائی سیریز کے 2 میچز کی میزبانی کرے گا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے افتتاح کی رنگا رنگ تقریب آج منعقد کی جا رہی ہے جس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں. بتائیں گے علی حسن. 20 دن کے مختصر وقت میں نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم کا نقشہ بدل دیا گیا اور آج باقاعدہ طور پر اس اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب آج ہونے جا رہی ہے جس میں نامور شخصیات جو ہیں شرکت کریں گی. تمام تر تیاریاں جو ہیں مکمل کر لی گئی ہیں. ٹائم ہوگا جب شام میں 7 بجے کا, اس کے بعد یہاں پہ تقریب شروع کر دی جائے گی. انٹری فری ہے. 5:30 بجے یہاں پہ گیٹ کھول دی جائیں گے. تو شائقین کرکٹ جتنی تعداد میں یہاں پر آ سکتے ہیں اس اسٹیڈیم کو وہ آج ہاؤس فل کر کے دکھائیں. ساتھ ہی ساتھ میں بتانا چاہوں گا یہاں پر لیزر لائٹ شو بھی ہے. آس پاس میری جدید ٹیکنالوجی سے راستہ جو ہے وہ مشینیں نصب کر دی گئی ہیں. سراؤنڈنگ میں اسٹیڈیم کے بھی لیزر لائٹ کے لیے جو ہے لائٹیں لگائی گئی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ جو نیو فلڈ لائٹ لگائی گئی ہیں یہ بھی LED ہیں جو کہ خود ٹیکنالوجی وائز بہت زبردست ہیں. ساتھ ہی ساتھ جن ورکرز نے نیو بلڈنگ بنانے میں کردار نبھایا تھا ان کے لیے آج شام میں ایک ریسیپشن بھی رکھا گیا ہے جس میں خود چیئرمین PCB محسن نقوی ان کے ہمراہ ہوں گے. پاکستان, نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے پلیئرز بھی موجود ہوں گے. اور پھر اسی میدان میں کل پاکستان بامقابلہ جنوبی افریقہ بھی ہے. جی
فاسٹ بالر حارث رؤف کی انجری کے بعد سلیکشن کمیٹی نے سر جوڑ لیے. ذرائع کے مطابق سہ فریقی سیریز میں حارث کے متبادل کے طور پر وسیم جونیئر، عاکف جاوید اور محمد علی کے ناموں پر بحث ہوئی. سلیکٹروں نے عاکف جاوید کو اسکواڈ میں شامل کرنے پر اتفاق کیا. اعلان جلد ہوگا. حارث رؤف بھی اسکواڈ کے ساتھ رہیں گے. چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں. ٹرائی سیریز کے فائنل میں جانے کی ریس پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں مد مقابل ہوں گی. دونوں ٹیموں کو کیویز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں نیوزی لینڈ سے ٹکرائے گی. وقت ہوا ایک بریک کا. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ میں CSS 2024 کے نتائج کے اجراء سے قبل نئے امتحانات روکنے کی درخواست پر سماعت. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے. پاکستانیوں کی اچھی بات ہے کہ یہ سسٹم سے لڑتے ہیں. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. بتائیے گا. کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے CSS امتحانات سے متعلق دائر درخواست پر سماعت پر فیصلہ محفوظ کیا ہے اور دوران سماعت انہوں نے ریمارکس دیے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے. 24-25 کروڑ لوگ ہیں، لڑائی کرنے والے زیادہ، بچنے والے کم ہیں. وکیل نے کہا کہ جوڈیشری پلر آف سٹیٹ ہے. جسٹس محسن کیانی بولے کہ پلر آف سٹیٹ تو سب ہوا میں ہی ہے، پھر بھی مایوس نہیں ہے. انہوں نے ریمارکس دیے کہ 45 سال کے عمر کے اوپر کے آدمی میرے سمیت ناکارہ ہیں. نوجوانوں نے ہی اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. جسٹس کیانی نے کہا کہ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب کچھ کولیپس کر چکے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ریاست کے ستون تو اب رہے ہی نہیں ہے، ریاست کے ستون اب ہوا میں ہیں. تاہم میں امید نہیں ہوں انہی نوجوانوں نے ملک کو سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. IMF مشن نے سرکاری افسران کے اثاثہ جات ڈکلیریشن کے لیے مزید مہلت کی حکومتی درخواست مسترد کر دی. ذرائع کے مطابق سول سرونٹ ایکٹ کا ترمیمی ڈرافٹ فروری میں ہی IMF کو فراہم کیا جائے گا. اثاثوں کی ڈکلیریشن سے متعلق قانون سازی اب فروری کے بعد ہوگی. IMF تکنیکی وفد کی کابینہ ڈویژن، PM آفس، وزارت خزانہ، وزارت قانون میں ملاقاتیں ہوئیں. IMF نے وزارت خزانہ سے شرائط کے مطابق بینچ مارک مکمل کرنے کا مطالبہ کیا. ایکٹ میں ترمیم کے تحت بچوں کے تعلیمی اخراجات بھی بتانا ہوں گے. گھر کی آمدن کے ذرائع میاں بیوی دونوں کے اثاثے بھی اس ڈکلیئر کا حصہ ہیں. ترمیم کے تحت پاور آف اٹرنی تک کی معلومات بھی فراہم کرنا ہوں گی. متعلقہ حکام نے وفد سے معلومات کی پبلک رسائی میں نرمی کی درخواست بھی کی ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان کل پاکستان پہنچیں گے. اسلام آباد آمد پر ان کا شاندار خیر مقدم کیا جائے گا. پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر صدارتی طیارے کو اسکارٹ کریں گے. ترک صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی. وزیر اعظم اور ترک صدر پاک ترک ہائی لیول اسٹریٹجک کونسل اجلاس کی صدارت بھی کریں گے. پاک ترک قیادت علاقائی و بین الاقوامی امور، غزہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے. اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی. حماس نے یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کر دی. امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دے دی. کہا حماس نے ہفتے کے دن 12 بجے تک تمام یرغمالی رہا نہ کیے تو فائر بندی ختم کرنے کا کہوں گا. جانب سے یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کرنے پر امریکہ کی دھمکی. ٹرمپ نے حماس کے اعلان پر مایوسی کا اظہار کیا کہ فلسطینی گروپ مزید قیدیوں کو رہا نہیں کرے گا. کہا 15 فروری دن 12 بجے تک تمام یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا ہونا چاہیے. All of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock. I would say cancel it. I'm speaking for myself. Israel can override it. From myself, Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out. میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا فلسطینیوں کے لیے مستقل جگہ بنانے کی بات کر رہا ہوں. اردن اور مصر پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو ان کی امداد بند کر سکتے ہیں. We'll build beautiful communities for the 1.9 million people, a little bit away from where they are. In the meantime, I would own this. Think of it as a real estate development for the future. The Palestinians no have the big right money to return? spent. No, they wouldn't be. I think I could make a deal with Jordan. I think I could make a deal with Egypt. مصری وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب سے ملاقات میں صدر ٹرمپ کے غزہ سے متعلق منصوبہ مسترد کر دیا. حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فوج جنگ بندی کے بعد بھی غزہ میں فلسطینیوں کو قتل کر رہی ہے، امداد میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے. اسرائیل کو پابند کرنے کے لیے یرغمالیوں کی رہائی میں تاخیر کا فیصلہ کیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے جنگ بندی میں کسی بھی قسم کی تاخیر حالات مزید خراب کر سکتی ہے. امریکہ کے صدر ٹرمپ اگر خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے علم بردار بننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے پیارے اسرائیلیوں کو الاسکا منتقل کر دیں. سعودی شورا کونسل کے رکن نے تجویز دے دی.
سعودی روزنامہ اقاز میں اپنے آرٹیکل میں لکھا، صدر ٹرمپ اسرائیلیوں کو الحاق کے بعد گرین لینڈ میں بھی آباد کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی مشرق وسطی کے حوالے سے پالیسیاں احمقانہ ہیں، غیر منطقی اور یک طرفہ ہیں۔ سیونی اور ان کے اتحادی میڈیا پروپیگنڈا اور سیاسی چالوں کے ذریعے سعودی عرب پر اسرائیل سے مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ انسانی تاریخ یہودیوں کی فتنہ پروری اور سازشوں سے واقف ہے۔ پشاور اور گرد و نواح میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے، جبکہ سردی کی شدت میں بھی ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے، مزید بتا رہیں گے نواب شیر۔ جی بالکل، پشاور میں آج مطلع ابر آلود ہے اور شہر بھر میں صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے جو کہ اب باران رحمت کی صورت میں برسنا شروع ہو گئے ہیں۔ شہر اور گرد و نواح میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث موسم جو ہے وہ ایک بار پھر سرد ہو گیا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے موسم گرم ہو گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت کم سے کم 12 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 159 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں مزید بارش ہوگی۔ جی اب تک اتنا ہی، حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔